अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई जो तहरीक अदम एतमाद थी, वो बगैर वोटिंग के मुस्तरद किए जाने के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी, उस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद तमाम तर मामले पर नोटिस लिया गया। आज हमने देखा कि इस पर समाअत भी हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो समाअत की और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद ये समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज की जो समाअत रही, इसकी जो तमाम तर अदालती कार्रवाई रही, इस पर भी आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो कल सारी सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद बनने वाला सियासी माहौल हमने देखा कि एक बार फिर मामलात जो हैं वो अदालतों में चले गए हैं। आईनी बहरान की तरफ ये मामला जाता नजर आ रहा है। बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच परवेज रशीद साहब आपके वक्त का। परवेज रशीद साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि कल जो कुछ भी हुआ एक्सपेक्टेड था। अब चूंकि ये मामला अदालत में चला गया है, कल 12 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज के रिमार्क्स भी अदालत के बड़े अहम रहे, तो सर आपको कोई उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलने की? और अगर बिलफर्ज जो आर्टिकल 69 का हवाला दिया जाता है, इस हवाले से फैसला आ जाता है कि जो पार्लियामेंट की तमाम तर कार्रवाई है इसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्ट्रैटेजी कोई बनाई आपने कि क्या करना है आगे? अभी तो आप मफरूजे पे एक सवाल मुझसे पूछ रही है जी कि अगर फैसला ये आ जाता है तो फिर क्या होगा, और फैसले की उम्मीद कोई मुझे की जाती है। अब इसके मेरे लिए तो इस तरह के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है वो अगर उसके पस मंजर में मैं देखूंगा तो जस्टिस मुनीर से लेके भुट्टो साहब की फांसी और फिर पनामा में से अकामा का निकलना और फिर जुनेजो साहब के ज़माने में जो असेंबली तोड़ी गई थी उस पे जो रिमार्क्स बाद में असलम बेग साहब के हवाले से मालूम होते हैं, तो ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और हमारे अदालती फैसले जो हैं वो उन्होंने कभी पाकिस्तान के जो अवाम का बुनियादी जमहूरी हक है उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी को ज्यादा हासिल करने की कोशिश की हुई है। अब ये माजी से अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं या माजी से अपना रिश्ता तोड़ते हैं, ये 1-2 दिन में देख लेंगे। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा परवेज साहब, अब जो बहस चल रही है अब सियासी, मैं चाहूँगा कि आपसे बात हो ज़्यादा। ये मामला सियासी है, दस्तूरी है, तो चलें अदालत फैसला करेगी। लेकिन कल से जो हमने देखा कि मेजॉरिटी जो कानूनदान हैं और आइन को समझते हैं, उन्होंने इस मामले को रद्द किया और ये कहा कि अल्ट्रा वायरस है, ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को। अब आगे का सिनेरियो अजीब बन रहा है। अब एक तरफ सदर साहब हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया शबाशी साहब को भी, नवाशी साहब को भी कि जी अपने बंदे बताएं अगले सेटअप के लिए, केयर टेकर सेटअप के लिए। उधर से शबाशी साहब ने इनकार कर दिया, अपोजिशन की तरफ से कोई आदमी नहीं जाएगा। तो ये इम्पास, ये जो बीच में अब ब्रेक लग गई है, आपके ख्याल में ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा? या आप भी समझते हैं कि ये अदालतें पहले फैसला करेंगी उसके बाद ये मसला सामने आएगा? नहीं, एहतशाम मुझसे अगर पूछोगे ना, जी जी, मुझसे अगर पूछोगे कि मसला कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो जैसे ही असेंबली में स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी थी, तो अगर ये कोई मुल्क होता, पाकिस्तान किसी मुल्क का नाम होता और एक जमहूरी और महजब मुल्क होता, तो आप यकीन करें कि स्पीकर को वहीं से हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया जाता। और यही करना चाहिए स्पीकर के साथ, यही अलवी के साथ करना चाहिए, यही फवाद के साथ करना चाहिए और यही इमरान खान के साथ करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। आइन किसी मुल्क का मजाक नहीं होता। हमने उसको मजाक बनाया हुआ है। जिसका दिल करता है वो उसे कह देता है 40 सफ़ों की किताब है, जब दिल करेगा फाड़ के फेंक दूंगा। जिसका दिल करता है वो उसको पैरों तले रोन देता है। जिसका दिल करता है उसका तमस्खर उड़ाता है।
کل پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور جو قومیں اور جو ملک اپنے آئین کا تقدس بحال نہیں رکھ سکتی، نہ وہ اپنی آزادی بچا سکتی ہیں، نہ اپنا وقار بحال رکھ سکتی ہیں۔ آپ پاکستان سے باہر نکل کے جو تبصرے پاکستان کے بارے میں ہوتے ہیں ذرا انہیں پڑھیں، ٹھیک، اور کیا پاکستانی میڈیا میں جرت ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو سنائیں، ہم لوگوں کو وہ نہ سنائیں جو ہمارے ذہن سوچتے ہیں، ٹھیک، ہم لوگوں کو وہ بھی سنائیں جو دنیا ہمارے بارے میں سوچتی ہے۔ اچھا پرویز صاحب، ایک چیز جس پہ بہت بحث کر رہے ہیں لوگ، اور جس پہ ہی سارا حکومت بھی تکیہ کر رہی ہے، اور جو حکومت کے کچھ سپورٹر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آئین اور قانون کو جاننے والے، وہ آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہیں۔ آج سے کل سے سارا دن آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کی باتیں سنائی گئیں، رضا ربانی صاحب کی بھی سنائی گئیں، کچھ اور لوگوں کی بھی، کہ جی جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی بھی فورم پہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج جسٹس منیر صاحب نے بھی بات کی، یہاں آپ نے ایک آبزرویشن دی کہ جی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سیکروسینٹ ہے، ان کی باتیں جو ہے نا ان کے فیصلے کہیں چیلنج نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 69 آرٹیکل کے سارے معاملے کو لے کے آگے جا رہی ہے تو کوئی بچت ان کی ہو جائے گی؟ میں نے تو آپ کو اپنی رائے، جو میری رائے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ پارلیمنٹ میں جو ڈبیٹ ہوتی ہے بالکل اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ میں کوئی ایک پاگل کھڑا ہو جائے اور وہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کو پھاڑ دے، اس کی خلاف ورزی کرے، تو کیا پارلیمنٹ اس کو تحفظ دے گی؟ پارلیمنٹ کو چاہیے تھا اس پہ مقدمہ چلا دے، اور پارلیمنٹ ایگزیکٹو کو حکم دے کہ اس بندے کو اٹھاؤ یا پاگل خانے میں بند کرو یا جیل میں بند کر دو اس کو۔ صحیح۔ تو پرویز رشید صاحب، اب ایک طرف گورنمنٹ ظاہر ہے اب یہ چونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو 69 کا حوالہ دے رہی ہے، دوسرا اس تمام تر معاملے کو جوڑا جا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی سے، ظاہر ہے ایک خط کا حوالہ دیا گیا، اور کل جو کچھ بھی ہوا، اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، تحریک عدم اعتماد مسترد کی گئی، اس کے پیچھے بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے خلاف بیرونی سازش کی گئی ہے۔ تو سر ہم نے دیکھا کہ یہ خط جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بھی رکھا گیا، جس کے بعد متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت ناقابل برداشت ہے، تشویش کا بھی اظہار کیا گیا۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی سے اس تمام تر معاملے کو جوڑا جا رہا ہے، یہ نیریٹو کہیں نہ کہیں زور پکڑ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو بھی بائی ہو سکے گا گورنمنٹ کا؟ مجھے نہیں معلوم بیٹا کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے کتنی کچھ آپ کی آگاہی ہے، لیکن احتشام جانتے ہیں اس بات کو، ان سے پوچھیے گا ذرا احتشام سے۔ میں جب فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، احتشام بھی اس زمانے میں کسی عمر میں ہوں گے، تو ہم اخبار میں خبر پتہ کیا پڑھتے ہوتے تھے کہ بھٹو صاحب کے گھر کے پچھلے دروازے سے ہندوستانی سفیر جو ہے وہ نکل رہا تھا اور بھٹو صاحب نے اس سے خفیہ ملاقات کی۔ تو یہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کبھی ہندوستان کا ایجنٹ ہوتا ہے، کبھی وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ امریکن ایجنٹ بھی ہمارے یہاں بنا دیے گئے۔ بھائی اگر سازش کی ہے تو غداری کا مقدمہ چلاؤ، کس نے روکا؟ کیوں نہیں چلاتے غداری کا مقدمہ؟ اور غداری کا مقدمہ نہ چلانا بھی تو غداری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرے گھر میں چوری کر رہا ہے اور بس میں چوری کا مقدمہ نہیں کرتا، اس کا مطلب میں چوروں سے ملا ہوں۔ تو اگر غداری کا مقدمہ نہیں چلایا جا رہا تو پھر یہ غداروں سے ملے میں تو یہ خود بھی غدار ہی ہوئے نا، پھر چلائے مقدمہ کیوں نہیں چلاتے؟ یہ پچھلے دروازے سے سفیر مل رہا تھا، رات کی تنہائی میں ملاقات، اندھیرے میں ملاقات، فلاں کی فلاں سے ہو گئی، غداری ہوگی۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، میری تو ساری عمر گزر گئی ہے یہ سرٹیفکیٹ۔ میں خود ڈان لیگ کا غدار ہوں، میں بھی ڈان لیگ کا غدار ہوں۔ جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں، اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا پڑھا کے جائیں گے، کیا سمجھا کے جائیں گے۔ اچھا پرویز ہے، ایک اور ایلیمنٹ جو سارے معاملے میں آیا ہے، اپوزیشن کا نقطہ نظر بڑا واضح طور پہ جو سامنے آیا ہے کہ جی جب تک کہ یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوتا، اگلا پروسیس نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں
اور یہ بات بھی صحیح ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایسا کر نہیں سکتے تھے، عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ اب سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب معاملہ بیچ کا راستہ تلاش کرنے کی ہوگی، شاید سپریم کورٹ بھی بیچ کا راستہ تلاش کرے کہ جی یہ بڑا مشکل ہے کہ جی اب اسپیکر کے فیصلے کو انڈو کرنا، پھر پرائم منسٹر نے جو پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کی کہ جی وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، صدر نے اسمبلی تحلیل کر دی، اس کے بعد سے انہوں نے نام مانگ لیے کہ جی اگلا سیٹ اپ کیئر ٹیکر کیا ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جنیجو والا فارمولہ بھی لگ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگرچہ ان کانسٹیٹیوشنل تھا آپ کی اسمبلی کو اٹھانا، لیکن اب کیونکہ گیئر اپ ہو چکا ہے معاملہ، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح اس کو ریزالو کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے ایسے ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ اتنا دباؤ بڑھے گا حکومت پہ بھی، اداروں پہ بھی، کہ لوگ کہیں گے جی فیصلے کو ریورس کریں اور واپس جائیں اسمبلی میں؟ ابھی تک جو رائے عامہ وکلا کی طرف سے، لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے میری نظر سے گزری ہے، وہ تو 99% ہے جو سمجھتی ہے کہ اس سارے کام کو انلیگل قرار دیا جائے اور اس کو ریورس کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ صرف نہ صرف انلیگل کرنا چاہیے، ریورس کرنا چاہیے، بلکہ جو اس کے ذمہ دار ان پر آئین کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنے پہ، ان پر اور جھوٹا الزام لگانے پہ، یہ جو غداری کا لگایا گیا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ یہ جب تک ہم درمیانی راستے نکالتے رہیں گے نا، یہ درمیانی راستے ہی ہیں جنہوں نے 70 سال بعد بھی ہمیں وہیں پہ کھڑا کیا ہوا ہے جہاں پہ جسٹس منیر صاحب کا فیصلہ میں کھڑا کر گیا تھا۔ اور ہمارے ہمسایہ ہندوستان جو ہے وہ 70 سال میں ان چیزوں سے اسی لیے بچتا رہا ہے کہ ان کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام چل رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک بنا سکے، اور کیوں ہمارے یہاں ہر 2-4 سال کے بعد یہ دن آ جاتے ہیں جیسا دن اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگلی ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں انہیں بھی اگر ہر 2-4 سال کے بعد ہم نے اسی طرح کے دن دکھانے ہیں۔ صحیح۔ ابھی مطلب ہے کہ کیا ہماری اس سارے تجربے سے جو ہم نے کیا ہے، کیا پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ ہمارے قابو میں آ گیا ہے؟ روزگار لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا؟ کون سی نیکی ہم نے کمائی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد؟ ایک بحران ختم نہیں ہوتا اور اس بحران کی پیٹ سے ایک دوسرا بحران جنم لے رہے تھے، تو یہ درمیانی راستہ ایک نئے بحران کو جنم دے گا۔ لیکن اس میں پرویز صاحب ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال سیاسی طور پہ اور اکنامک انسٹیبلٹی، یہ 1.5 ماہ میں جس طریقے سے گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ آج بھی 1000 پوائنٹ نیچے آئی ہے اور یہ 185 کا ڈالر ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش پہ کریش ہوتی ہے تیسرے دن۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی جب تک یہ پولیٹیکل ڈسکورس بہتر نہیں ہوتا، یہ ڈفرینسز سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی نہیں ہوتی، چاہے ان کے فوج کے انٹرونشن سے ہوں معذرت کے ساتھ، چاہے عدالتوں کے ذریعے ہو، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں آپ بھی سیاسی طور پہ نگاہ آپ کی بڑی گہری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب فوری طور پہ کم از کم اس کو ملک کو چلایا تو جائے، یہ انسٹیبلٹی تو ختم ہو، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کہا ہے کہ ایک تو جتنے غیر قانونی کام ہوئے ہیں نہ صرف ان کو واپس لینا چاہیے بلکہ اس کے ذمہ دار جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا چاہیے۔ صحیح۔ تو پرویز رشید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریورس ہو جاتا ہے معاملہ، پھر سے تحریک عدم اعتماد آتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف، ظاہر نمبر گیم تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسی دن پورے کر لیے تھے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ معاملہ پھر الیکشن کی طرف جائے، جو آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ اپوزیشن 3.5 سال سے کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، الیکشن کرائیں، اب ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں آئیں گے، بلکہ آج شہباز شریف کا تو یہ بیان تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے۔ نہیں دیکھیں جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ان کی قانونی پوزیشن بالکل درست ہے۔ مشاورت ہوتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان۔ اس وقت تو کوئی لیڈر آف دی ہاؤس بھی نہیں ہے اور کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں، کیونکہ ہاؤس کو آپ نے قتل کر دیا، ختم کر دیا آپ نے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے قاتل کو تو پکڑے نا آپ۔ چلیں قاتل تو کون پکڑے گا، کیسے ہوگا، میرا خیال ہے نہ پکڑے بھائی، میں نے کب کہا ضرور پکڑے، نہ پکڑے، لیکن میں تو مجھ سے حل پوچھا آپ نے، میں نے آپ کو حل بتایا۔ دیکھیے احتشام یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، پاکستان کا ہر مارشاء اللہ جو ہے اس کو انڈیمنیٹی ملتی رہی ہے، ملتی رہی ہے نہیں ملتی ہے، انڈیمنیٹی ملتی رہی ہے نہیں ملتی رہی،
لیکن ایک اسمبلی تھی جس نے مشرف صاحب کے جو ایمرجنسی انہوں نے لگائی تھی اس کو انڈیمنیٹی نہیں دے کے ایک مثال قائم کرنی تھی. ہمیں مثالیں قائم کرنی ہوں گی. صحیح. لیکن سر یہ جو ساری گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ یہ ضمیر فروشی اور اچانک لوگوں کا ضمیر جاگ گیا، اور آپ کو جس طرح سے ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستانی سیاست میں یہ نیا نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سینیٹ الیکشن سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی، کھلم کھلا ہم نے دیکھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا منظر ساری قوم نے دیکھا. ابھی بھی پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ 14 سے 15 جو اراکین آپ کی طرف گئے منحرف اراکین، ان کی ضمیر فروشی سودے بازی، تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے؟ جو کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اس میں ایک بھی منحرف نہیں تھا. لیکن 195 کا جو اپنا فگر ہے جو نہیں، ہم جو گئے ہم 176 لے کے گئے. یہ تو بعد میں ان میں جب انہوں نے وہ غداری شداری والا کام کیا تو پھر ان کے ناراض لوگ جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ اگر ان سے ناراض ہوئے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ان سے ناراض ہوئے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ہم جب گئے تو ہم اپنے 176 لے کے گئے اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 176 لے کے جا رہے ہیں. لیکن سر سندھ ہاؤس میں تو وہ سارے کھلم کھلا ہم نے دیکھا کہ وہ آئے. اور سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ایک چیز اس طرح سے سیٹ ہو جائے گی کہ کل اگر آپ کی گورنمنٹ بھی آتی ہے اقتدار میں تو پھر 3-3.5 سالوں میں پھر ان لوگوں کے ضمیر اسی طریقے سے جاگ جائیں گے؟ ویسے بھی پرویز صاحب آپ کے زمانے میں ہوا تھا، آپ اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا تھا، ہارس ٹریڈنگ والا ڈیفیکشن کلاس لائی گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے کہ آپ نے خاص طور پہ 3 موقعوں پہ بجٹ ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کا اوتھ ہے، اس طرح سے کوئی آئینی بات کرنی ہے، اس حوالے سے کہیں بھی نہیں جا سکتے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. تو اب لوگ یہی سوال لوگ آپ سے کر رہے ہیں کہ جی جن 2 بڑی پارٹیوں نے فیصلہ کیا تھا ہاؤس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے وہی پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں جی کیوں ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، کیوں آپ میریٹ ہوٹل میں سجایا گیا، کیا وجہ تھی کہ ان کی بڑی ضرورت تھی. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کل منحرف ارکان نہیں تھے، لیکن سر اس کا تھوڑا سا نقصان تو آپ لوگوں کو بھی ہوا نا. ہائی مارل گراؤنڈ تو پھر جو جمہوریت کے حوالے سے ہوتا ہے وہ لوگ پھر بات تو کر رہے ہیں نا. آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی تو آپ غور کریں کہ پوری کوشش کے باوجود جب نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نکالا گیا، پھر ان کی پارٹی صدارت بھی چھین لی گئی، تو ہمارے اراکین جو تھے پارلیمنٹ کے اندر ان کو کیوں نہیں اکسا کے کوئی اس طرح کا کام ان سے کروا سکا تھا؟ کیونکہ جب پارٹیاں ڈیلیور کرتی ہیں تو ان لوگوں کا جو مفاد ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہ کمزوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پارٹیاں ڈیلیور بھی نہیں کرتی. اگر خان صاحب کی پارٹی نے ڈیلیور کیا ہوتا اور ان کی کانسٹیٹوئنسی میں زور ہوتا ان کے حق میں تو شاید ان کے لیے ایسا کرنا یقیناً مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اس بحث میں جاتا نہیں. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور اسی اصول کے تحت ہم 176 وہ لے کے گئے تھے جو منحرف نہیں ہے. اچھا پرویز صاحب، ایک اور چیز جس سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم سہا آپ نے، اور پھر آپ شیطان کی طرح کھڑے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ. وہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، سب دنیا کو پتہ ہے. اب آپ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اب نئے سیٹ اپ میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جی انٹیریئر منسٹر ہوں گے رانا ثناء اللہ، اور بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی کون کون جیل میں جائے گا، ECL میں نام ڈالے جائیں گے، سیاسی انتقام. بلاول بھٹو اگلے دن کہہ رہے تھے کہ جی میں تو سیاسی انتقام میں بلیو نہیں کرتا، میں کہوں گا اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے الائنس میں ہیں کہ اس طرف نہ جائیں. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ کے زمانے میں گورنمنٹ دوبارہ PML کی آتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ آپ کے خلاف کیسز بناتے رہے، آپ بھی ان کے خلاف کیسز بنائیں گے، جیلوں میں جائیں گے لوگ، کیا ہوگا؟ میں بالکل بلاول نے جو بات کہی ہے میں اس سے متفق ہوں. میں اپنی پارٹی کو یہی رائے دوں گا کہ ہمیں سیاسی انتقام نہیں لینا. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ہمیں اسے ڈیو پروسیس کے حوالے کر دینا چاہیے. حکومت کو بالکل اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور یہ صرف اس بات پہ کہ مجھے کسی نے جیل میں ڈالا ہے تو اب میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، اس کا بدلہ لوں گا،
بدلے کی سیاست ختم کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا پرویز رشید صاحب، پنجاب میں کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کل بھی ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہم نے دیکھا ہنگامہ، اجلاس ملتوی ہو گیا، حمزہ شہباز جو بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ آپ نے میدان میں اتارے ہیں، تو وہاں کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں پہ؟ پنجاب اسمبلی کی سر بات کر رہی ہوں، پنجاب کے اندر۔ پنجاب میں اگر ہماری اکثریت تھی تو کل الیکشن نہیں ہوا نا۔ اچھا، لیکن میں احتشام کو ایک بات یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ احتشام، رانا ثناء اللہ صاحب پر جو ہیروئن ڈالی گئی 15 کلو، اور جس پہ وزیر صاحب جو تھے انہوں نے قرآن پڑھ کے اور آیات پڑھ کے پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کے ساتھ ایک حاضر سروس فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس 15 کلو کے بارے میں اگر معلوم کیا جائے کہ یہ 15 کلو آئی کہاں سے تھی، تو ان دو حضرات کو وہ تو بتانا پڑے گا نا۔ اور اس میں تو پرویز صاحب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ کہاں ہے ویڈیو، تو آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ جی، تو مجھے یہ بھی بتائیے نا کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کی وردی بھی پہنا ہوا ہوں جس کو لوگ عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں جب وہ سڑک سے گزر رہے ہوں تو سلوٹ بھی کرتے ہیں ہمارے انہیں دیکھ کے، وہ اس طرح کے کھیلوں میں اپنے آپ کو ملوث کریں؟ تو ان واقعات کو نظر انداز کر دینا اور ان واقعات کو بھول جانا اور ان واقعات کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرنا، یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا دور کیا، جس کی وجہ سے عمران خان ان سے ناراض ہو گئے۔ میں تو اس فرد کی بات کر رہا ہوں جو وردی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، میں اس فرد کی بات کر رہا ہوں، اور میں کروں گا۔ یہ تو پرویز رشید سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو یہ باتیں سننی ہوگی۔ جی جی بالکل، کھری کھری سنائیں آپ، ہم سنیں گے، ضرور سنیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن سر ایک وقت تھوڑا ہے، میں یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ اب جس طریقے سے اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ بھی آ جائیں، علاج ان کا اس دوران مکمل بھی ہو جائے، تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے اگلے سینیریو میں الیکشن تو بہرحال ہوں گے، کسی نہ کسی طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھے گا، اس میں پھر شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے، نواز شریف آ جائیں گے، مریم صاحبہ ہوں گی، تو کس طریقے سے چلے گی؟ اور پھر الائنسز کی پالیٹکس کہتے ہیں اب نئے نئے الائنس بھی بنیں گے۔ یہ ان تمام باتوں پہ ہم یقیناً گفتگو کریں گے آج والا مرحلہ جو ہے، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد یقیناً ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے، ایک پالیسی بھی اپنی بنائیں گے، وہ پالیسی اناؤنس کی جائے گی، آپ سب لوگوں کے علم میں اس پالیسی کو لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رشید صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احتشام صاحب، پرویز رشید صاحب کی تمام تر گفتگو آپ نے سنی، آپ کیا دیکھتے ہیں آج عدالت کے جو ریمارکس رہے، ظاہر بڑے اہم رہے، اور اب سب کی نظریں اس وقت عدالت پر ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو۔ بہرحال آپ کا ٹیک لوں گی، مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایکس سیکرٹری سپریم کورٹ بار اور ماہر قانون آفتاب باجوہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ آفتاب باجوہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ جو سارا معاملہ کل پیدا ہوا تحریک عدم اعتماد کی مسترد ہونے کے بعد، آج ظاہر ہے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت بھی کی، جو آبزرویشن تھی یا جو سماعت تھی وہ ظاہر ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ کیا دیکھتے ہیں آپ اس سارے سیناریو کے اندر؟ ایک تو سر یہ کب تک فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے، اور ریمارکس کو دیکھتے ہوئے کوئی اندازہ لگانا تو ظاہر ہے کچھ کہنا قبل از وقت، لیکن کیا لگتا ہے کیا بن سکتا ہے سیناریو؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لسٹ آف رسپونڈنٹس جو ہے وہ دیکھیں وہ کتنے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کے لائرز نے آنا ہے، سب کے لائرز نے آ کے اس پہ آرگو کرنا ہے۔ اور آج بھی دوبارہ جو بات ہوئی کورٹ کے اندر، میں بھی موجود تھا، اچھا، تو ایک بڑی خوبصورت بات تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے سمجھداری یا چلاکی یا ہوشیاری سے ایک آبزرویشن سپریم کورٹ سے لے لی تھی، اسی بینچ سے، انہی 5 ججوں سے، کہ سپریم کورٹ کے جو بھی اسپیکر ہوگا اسمبلی کی، اس کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ آرٹیکل 69 اس پہ بہت کلیئر ہے. بالکل یس. اس لیے آج وہاں پہ کچھ میں نے دیکھا کچھ ججز بھی اوائڈ کر رہے تھے. لیکن جسٹس منیب نے تو کہا ہے کہ 69 بڑا کلیئر ہے کہ آپ اسپیکر کی رولنگ کو کہیں بھی چیلنج نہیں کر سکتے. جی ایک جیسا آپ نے کہا. اس کے بعد معاملہ جو ہے فروخ ایچ نیز صاحب جو ہے کبھی ایک طرف کا جو ہم وکیل ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے لیکن ہم نے اپنے پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے دلائل کو مختلف رنگوں میں پیش کرتے رہے. لیکن کیونکہ معاملہ قانون کے مطابق ہونا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے اس کیس میں جو دیکھ رہا ہوں ایک وقوع تو ہوا ہے, انسیڈنٹ تو ہوا ہے. ایک انسیڈنٹ کہہ لیں, ایک وقوع کہہ لیں یا ایک کارروائی کہہ لیں. اسمبلی کے اندر فواد چوہدری صاحب نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے. ہاں بالکل. ایلیگیشن لگانے کے بعد ایک اسپیکر صاحب نے اس ایلیگیشن کو بجائے صرف انڈورس کیا بلکہ فوراً اس کو پڑھ دیا جو ویسے آلریڈی ہونا نہیں چاہیے تھا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کی گریسفل ایگزٹ بھی ہو سکتی تھی. مطلب کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تھا. ایکسٹرا وائرس یا الٹرا وائرس جو ہے نا یہ کیوں اس طرح کی باتیں کی گئی؟ جی نہیں, وہ اسپیکر کے پاس بہت اختیارات ہیں. ان کو چاہیے تھا وہ اوپن ہاؤس کے پاس رکھتے, آرگو کرواتے, اپوزیشن لیڈر کی اس پہ رائے لیتے, کچھ اور دو چار کی رائے لیتے, کہتے کہ دیکھیں یہ سلامتی کونسل میں یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے اور اس میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. رولنگ تو اپنی دے سکتے تھے, ہر وقت دے سکتے تھے. تو وہ اس کو کچھ ضروری نہیں تھا اسی وقت دیتے, کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد دے دیتے کہ جی یہ بات ہے. اب کیونکہ یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے, اب اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ قرارداد نہیں بنتی, میں مسترد کرتا ہوں. اب دیکھیں ایک واقعہ ہو چکا ہے, اب معاملہ کورٹ نے سو موٹو اس کا ایکشن لے لیا ہے. ایک وقوع ہو چکا, اس پہ ایک آبزرویشن آ چکی جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی دھمکی دی, اس کے بعد قتل کر دیا. اب معاملہ یہ ہے اس میں انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ہائی کمیشن ان کو ایک کمیشن بنانا پڑے گا, چاہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جس طرح پاناما لیگ میں بنی تھی, ہائی پاورفل. اس معاملے میں بھی بنے گی اور وہ بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو لیکن معذرت کے ساتھ باجوہ صاحب اس کا اشارہ تو چیف جسٹس صاحب نے نہیں دیا. جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ ایک بڑا لارجر بینچ بنائیں, فل کورٹ بنائیں, تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, باقی سارے ہمارے کیسز اور بھی ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور پھر سوال کیا کہ جی کیا آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے؟ فاروق نائک صاحب نے کہا جی پورا اعتماد. انہوں نے کہا بات کریں, ہم نے لا پوائنٹ دیکھنا, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو لگتا ہے کہ وہ لارجر بینچ کی طرف تو نہیں جانا آپ کسی نے, یہ 5 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا. وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو آج کلیئر کر دیا چیف جسٹس صاحب نے, ہم لارجر بینچ نہیں بنا رہے, یہی بینچ سنے گا. اگر اس بینچ میں کسی ججوں پہ اعتراض ہے تو بتائیں, یا مجھ پہ بھی اعتراض ہے تو بتائیں. اس پہ کہا کوئی اعتراض انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, ہم آپ ان کا اعتماد ہے تو کیریئن اپنا کیس شروع کریں. ایک دفعہ نہیں, انہوں نے کم از کم ہم بیٹھے تھے کو 10 دفعہ کہا بھائی اپنا کیس تو شروع کریں. بالکل آپ کا کیس ہے کیا, وہ تو ہمیں بتایا جائے. بالکل. اچھا آفتاب باجوہ صاحب, اب ظاہر ہے گورنمنٹ اس سارے معاملے کو نیشنل سیکیورٹی سے جوڑ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب اسپیکر نے رولنگ دی اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا, اور آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی میں سارا معاملہ رکھا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے جان بوجھ کر کمیٹی میں شرکت نہیں کی. اس سوال کا جواب تمام اپوزیشن جماعتوں کے وکلا کو دینا ہوگا. تو اس آبزرویشن سے آپ کو کیا لگتا ہے, گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کو اس ساری صورتحال کے اندر ریمارکس کو بھی دیکھیں اور اوور آل معاملے کو دیکھیں تو کہیں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو آج جو بات کہی ہے انہوں نے, یہ بہت بڑی بات کہی ہے کہ یہ سلامتی کونسل میں آپ کے لوگ اپوزیشن کیوں نہیں پیش ہوئی. بالکل. اور باقی تمام پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں پیش ہوئے ہیں, ان کے سامنے وہ لیٹر رکھا گیا ہے. اور لیٹر کے علاوہ جو ہمارے تک اپنی معلومات ہیں, پتہ یہ چلا ہے کہ جن سے بھی یہ ایبسلیوٹلی ناٹ جب کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے امریکہ کو دینے کے بارے میں ایک انٹرویو میں کہا تھا, تو اس کے بعد سے ڈپلومیٹ جو ہیں جتنے بھی اسپیشلی امریکن اور لندن کے ہائی کمیشن ممبرز جتنے بھی ہیں, یہ مختلف اپوزیشن لیڈروں سے ملتے رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور یہ فارن پالیسی جو ہماری فارن آفس جو ہے اس کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے, پوری اس کی موویز ہیں. اچھا, یہ ریکارڈ بھی سارے کا سارا جی یہ رکھا گیا تھا سامنے. تو ویک وکٹ پہ اس وقت اپوزیشن آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا یہ آنے والے دنوں میں جب یہ ہائی کمیشن بنے گا. ہائی کمیشن نے جب ان کو طلب کرنا ہے, وہی فلمیں ساری جتنی بھی بنی ہوئی ہیں, جتنے بھی کمیشن سے ملے ہیں, بھی آپ کو یہ لوگ ملے ہیں کس لیے اور کیوں ملے ہیں, اس کا جواب تو دینا پڑے گا. کیا معاملات تھے, کیوں ملے, پہلے کیوں نہیں, آج سے 3 سال پہلے ملے یہ لوگ آپ کو. اس لیے یہ بہت ضروری ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں
کہ آنے والے وقتوں میں جب یہ بات اگر ہائی کمیشن بن جاتا ہے یا کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اسٹرانگ بن جاتی ہے تو پھر یہ اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر آپ کو اس ملک میں نظر نہیں آئے گا۔ دو چیزیں ہیں، پہلی تو یہ چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک ویک پوائنٹ بنے گا، ایک تو ہے کہ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نہیں گئے، پھر نیشنل اسمبلی کی سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس میٹنگ میں ان کا کوئی آدمی نہیں گیا، بلکہ وہ میٹنگ ہوئی نہیں، حالانکہ وہ کہتے رہے کہ آپ بلائیں ہم آئیں گے، وہ بلایا اپنا اسپیکر صاحب نے، لیکن اس میں وہ نہیں گئے۔ چلیں اب تو یہ ہے کہ جی لڑائی اس حد تک آگے سیاسی چلی گئی کہ انہوں نے کہا جی ہر بات پہ، جیسے ابھی دیکھیں نئے سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ عارف صاحب نے خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو، بیٹھیں نئے آدمی کے اوپر بات کریں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بنانے کی بات ریڈیلی ریجیکٹ اپوزیشن نے کر دیا ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا اس وقت کوئی بات شارٹ آف دیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو، یہ ٹوٹلی ریورس کیا جائے، یہ دوبارہ سے اسمبلی بحال کی جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں پیش کیا جائے، پرائم منسٹر ووٹ آؤٹ ہو، اس کے بعد الیکشن کیے جائیں، جبکہ ان کا اصل مدعا یہی تھا کہ جی الیکشن ارلی ہونے چاہیے، وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت انہیں لگ رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر ایک بڑی امبیرسمنٹ سے بچ گیا، ان کی ایک سبکی ہو گئی ہے کہ 195 آدمی رکھ کے بھی بات نہیں بنی، تو اب ان کو وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ عزت کا مسئلہ بنا لیا کہ پہلے وہ کام ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت ان چیزوں کی طرف بھی غور کرے گی؟ ریورس ہو سکتا ہے فیصلہ؟ جہاں تک فیصلے کی بات ہے کیونکہ عدالت نے تمام حقائق کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے بہت ضروری ہے کیونکہ حکومت کا ایک جو ورشن ہے کہ یہ جب سے پہلے دن سے ہی عمران خان وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نارو نہیں دوں گا، اگر یہ حکومت اپنی بنا لیتے 2-4 مہینے یا 6 مہینے کی تو یہ اپنے سارا کیس ڈراپ کرا لیتے، یہی ہونا تھا نا۔ اب دیکھیں نا ابھی مقصود چپڑاسی والا جو کیس بڑا مشہور ہوا ہے، ابھی بھی آج بھی چل رہا تھا ان کا کیس، تو یہ اب 15 ارب روپے آپ کے چپڑاسیوں اور ملازموں کے اکاؤنٹوں سے نکل آئے، معذرت کے ساتھ چھوٹی سی دھاندلی نہیں ہے۔ 15 ارب ہوں یا 100 ارب ہوں، سوال یہ ہے کہ جب تک کورٹ آف لاء میں آپ ثابت نہیں کرتے، ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اگر بن جاتے ہیں تو لوگ کہنے والے لوگ کہیں گے کہ وہ ہے کہ وہ جو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پہ رہا ہے، لیکن بات لوگ کہتے ہیں جب تک کنوکشن نہیں ہو جاتی آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آپ اتنے کیسز بنائیں، کوئی ایک بنائے کیس انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا، کوئی ایک ریفرنس مکمل کیا، ایک ڈھیلا کسی سے وصول کیا، پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مفت کی نعرے بازی ہے، صرف سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹے مقدمے۔ سر میں ایک لفظ کہتا چلوں، میں نے کئی دفعہ کئی پروگرامز میں ایک بات کہی ہے، اس وقت نیب کے اندر اور ایف آئی اے کے اندر جو پراسیکیوٹر حضرات ہیں اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھرتی کی ہوئے ہیں، ان کی میجورٹی انہی لوگوں کی ہے، اور وہی لوگ دیکھیں ایک پراسیکیوٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیس کو تیار کروانے میں، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ہدایات دینی کہ آپ نے یہ کرنا ہے جو نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیے وزیر قانون وفاقی کون تھے ان کے، فروغ نسیم، وہ ایم کیو ایم کے ہیں، پنجاب میں وزیر قانون راجہ بشارت ہیں، وہ کاف لیگ کے تھے۔ وزارت جو ہے قانون کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، ان کے پاس دونوں وزارتیں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے عمران خان بری طرح جو قانون کے شعبے میں اگر فیل ہوا ہے، اور یہ ثابت کرنا کسی پہ کہ جی اتنی ٹھیک ہے ٹیٹیاں آ گئیں، سارا کچھ پکڑ لیا آپ نے، اب ان کو ثابت بھی تو کرنا ہے، اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، ہمارا لا ہے۔ اگر ایک پراسیکیوٹر ہی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہی سپورٹ نہیں کرتا، ڈاکومنٹ سبمیشن پہ نہیں لا رہا، عدالت اس کا فیصلہ کیسے کرے گی؟ تو اس کو تبدیل کر دیں۔ نہیں، اب وجہ یہ تھی کہ دونوں لا منسٹر میں نے جیسے بتایا ہے، ایک تو ایم کیو ایم کا تھا، ایک کاف لیگ کا تھا، ان کے پاس تو اپنے منسٹر بھی نہیں تھے لا کے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ لوپ ہولز جو ہیں وہ رہ گئے جس کی وجہ سے کیسز منظم تک نہیں پہنچے۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید چیزوں پر بھی ڈسکس کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آفتاب باجوہ صاحب، اب عدالت کی جانب سے جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، آیا وہ گورنمنٹ کے حق میں ہو یا پھر اپوزیشن کے حق میں؟ دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے 3 تاریخ کا جو ہے اسپیکر کی رولنگ جو ہے کہتی ہے کہ جی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، لہذا وہی صورتحال بحال کر دیتی ہے 3 تاریخ والی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس کا کیس چلا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا اور گورنر کا جو ہے فاصلہ جو ہے درمیان میں 1 کلومیٹر کا ہے، راستے میں ریگل چوک آتا ہے۔ ابھی وہ فیصلہ ریگل چوک تک نہیں پہنچا تھا، گورنر الطاف تھے اس وقت، انہوں نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی تھی۔ اچھا،
देखें एक अख्तियार तो है स्पीकर का, आइन के अंदर आप अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते। हाँ, सही। अमेंडमेंट भी तोड़ दी थी। तो अगर कोई फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ये ना हो कि वही तारीख दोबारा दोहराई जाए। सही, लेकिन अब ठीक है। अच्छा आफ्ताब बाजवा साहब, अब इस सारे प्रोसेस को जो अपोजिशन है वो इसको गैर आइनी और जमहूरियत के साथ गद्दारी करार दे रही है, तो सर चले सारी डिस्कशन अलग, आपको लगता है कि ये गैर आइनी काम किया है स्पीकर ने? स्पीकर ने काम तो गैर आइनी नहीं किया, लेकिन जल्दबाजी की है। अच्छा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। क्या होना हाँ, चाहिए? अगर वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब ने बताया, उनके नोटिस में लाए, चाहिए था वो एक मौका देते अपोजिशन लीडर को कि भाई आप भी बताएं ये एक एलिगेशन आई है और सलामती काउंसिल का एक इजलास भी हुआ है, उसमें भी ये साबित हुआ है, जो लेटर लग रहा था बाजार, ये लग रहा था कि भाई अगर ये जल्दी जल्दी ना काम किया गया तो हो सकता है कोई सिचुएशन बन जाए कि ये जो कहना चाहते हैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहते हैं वो नौबत ही ना आए, वो पैनिक कर गए। नहीं, जब नेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? 1 घंटे के बाद भी हो सकता, 2 घंटे के बाद भी हो सकता, सुन तो लेते। यही सुनने में हर्ज क्या था? यही पॉइंट भाई साहब अपोजिशन के लोग अदालत में भी कहेंगे ना कि जी किसी को सुनने का मौका नहीं दिया गया, इतनी जल्दबाजी दिखाई गई, पीछे कुछ और था, सोच पहले से प्री प्लान था, इधर से अपना फवाद चौधरी ख़त्म करेंगे, उधर से वो रीड आउट अपना पेपर करना शुरू कर देंगे रूलिंग डिप्टी स्पीकर। तो ये आपके ख्याल में ये लॉ पॉइंट नहीं बनेगा? नहीं बनता है, लॉ पॉइंट बनता है, क्यों नहीं बनता। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बात खिलाफ जाती है अपोजिशन के, वो ये है कि वो सलामती काउंसिल में या कौमी असम्बली की जो कमेटी थी उसके इजलास में क्यों नहीं पेश हुए, क्यों नहीं आपको डिफेंड किया। वो पिछले कितने दिनों से ये कह रहे थे कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और इसमें एक मुल्क मुलव्वस है और उसके लोग मिले हैं इनको, और आके उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी की है, इन लोगों को मुझे हटाने के लिए इस गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, इस जो भी अदम एतमाद की तहरीक उनके कहने पे लाई गई है। और ये जब बात एक आ चुकी थी तो ये बात अपोजिशन को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, एक मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया अपोजिशन के वकील से कि क्या स्पीकर अपनी रूलिंग वापस ले सकता है, तो इस पर जवाब यह आया कि रूलिंग वापस लेने के हवाले से असम्बली रूल्स खामोश हैं, यानी कि आइन में इस हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, कोई भी अदारा होता है, चाहे हमारी हाई कोर्ट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका पैमरा है, इसी तरह असम्बली चलाने के भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। कल मैंने एक ही प्रोग्राम में कैरा साहब और प्रवेश साहब को कहा, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आज आप कहते हैं कि स्पीकर ने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, जब आपको ये पता था कि लातादाद इसमें इख्तियारात हैं स्पीकर के, आर्टिकल 66, 67, 68, 69 उसके इख्तियारात हैं। अगर आप ये समझते थे तो आपने इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं की? इसमें 3 चीज़ों की महबूला शाह केस का भी जिक्र किया जाता है और उसके बाद फिर अदालती नज़ीर ऐसी मिलती है। लेकिन सर माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।